સિદ્દીક ભાઈ હવે કોવિડ ખતમ, મરવાથી નું બીવાનું, એ તો બીહે તો બી જવાનું ને નહીં બી તો જવાનું. देखिए आज कैसा इत्तिफाक है. वैसे तो मगरिब हो गए हमारे यहाँ तो मंगल शुरू हो गया, लेकिन अगर आप दिन को ले तो वो मंडे था, पीर, और महीना रबीउल अव्वल, और तारीख कहाँ 11-12 हैं, 11 अभी के एतबार से. इंडिया में लो तो 9. इंडिया पाकिस्तान के एतबार से कैसा अच्छा इत्तिफाक. महीना रबीउल अव्वल का, दिन पीर का, और तारीख 9. हम तो एक दिन आगे हैं, इसलिए ईद भी आम तौर से और रमज़ान भी हमारा इंडिया पाकिस्तान से एक दिन आगे होता है. लेकिन इंडिया के एतबार से पाकिस्तान बांग्लादेश आप देखें, सब बिल्कुल आज वैसा है हुस्न इत्तिफाक से जो जब आका दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त था. महीना, अरे बोलो, रबीउल अव्वल, दिन पीर, और तारीख 9. सुभान अल्लाह हैं. अगर इंडिया पाकिस्तान वालों ने गौर किया हो तो कितना खुशी का आज दिन था उनके लिए कि सब कुछ आज वैसा ही जैसा हुजूर तशरीफ़ लाए थे. यहाँ एक मसला याद रखें, हमारा शबीर चचा को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, वो हुजूर या रसूल कुछ भी आए फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं और बोलना चाहिए, बड़ी अच्छी आदत है. लेकिन एक मसला याद रखें, अगर सिर्फ लफ्ज़ हुजूर आए, लफ्ज़ रसूल आए, आका आए, तो उस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है. कब पढ़ना है? जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आ जाए. पढ़े तो नाजायज़ नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन मसला याद रखो कि ये काम देगा. वरना बाज़ मरतबा शैतान मेरे और आपके दिल में ये बात डालता है कि देखो हुजूर पढ़ा सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा हैं, नबी रसूल आका ये सब पढ़ा सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा. नहीं, बात ऐसी नहीं है कि अगर ये सब आ जाए, आका रसूल नबी हुजूर, तो दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है. हाँ, कब पढ़ना है? जबकि आका का नामे नामी इसमें गिरामी ये आ जाए. और उसमें भी याद रखे कि मजलिस में कई मर्तबा अगर आका का नामे नामी इसमें गिरामी आता है तो एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है. मिसाल के तौर पर 10 मर्तबा मजलिस में आका का नाम आया तो कितनी मर्तबा पढ़ना वाजिब है? कंपलसरी 1 मर्तबा. बाकी हर मर्तबा पढ़ना मुस्तहब है. यानी माना ये है कि अगर किसी ने लफ्ज़ मोहम्मद सुनकर भी नहीं पढ़ा तो गुनहगार नहीं. समझ आ रहा है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि इंडिया वाले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कितने खुशकिस्मत कि आज उनकी ज़िंदगी में वो दिन आया कि जब आका इस आलम रंग व बू में तशरीफ़ लाए थे तो महीना था रबीउल अव्वल. अरे मुझे तो लज्जत आ रही है, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, और आप है कि बुज़े अखफश बने बैठे हैं. आप बोल रहे हैं, सब थोड़ी बोल रहे हैं. ये कोई निकाह की मजलिस थोड़ी है कि दूल्हा अकेला हाँ करे. तो महीना क्या है? रबीउल अव्वल का, और आज रबीउल अव्वल. दिन पीर का, और आज पीर का दिन. तारीख 9. अब
یہ بات سمجھنے کی ہے، گزشتہ ہفتے بھی یہ بات آئی تھی کہ حضور اس دنیا میں کب تشریف لائے، تو 3 قول مشہور ہے، میں اس پہ آؤں گا، لیکن اس سے پہلے پورا ہفتہ گزشتہ ہم نے الحمدللہ حضور کا تذکرہ سنا، اور درمیان میں حضور کے تذکرے کی برکت سے اور باتیں بھی آ جاتی ہے، ہو سکتا ہے آج بھی آئے، لیکن حضور کا تذکرہ کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ کیا کہا؟ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ کیا معنی؟ کہ ہمارا محبوب تو مجلس میں نہیں ہے، کہ ہمارا وصل ہو، ملاقات ہو، میٹ ہو، زیارت ہو، گفتگو ہو، اس سے روبرو ہو، آمنا سامنا ہو، صحبت ملے، یہ سب تو نہیں، لیکن یہ بھی کیا کم ہے، اور کم کیا، شاعر تو کہتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی ہے کہ محبوب کا ذکر کرنا یہ بھی ملاقات سے کم نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی ملاقات ہے۔ ہاں، تو کاش کہ میرا اور آپ کا تصور بھی ایسا ہو جائے، اور اس تصور کے ساتھ ہم سنیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ تو حضور کا تذکرہ تو ایسا ہے کہ جتنا کرو جی بھرتا نہیں ہے۔ ہمارے حافظ امتیاز صاحب موجود ہیں، انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے، جامعہ ڈابھیل میں، کتاب کا نام ہے کریمہ۔ میں نے پڑھی تھی حضرت مولانا مفتی یوسف ہانس دامت برکاتہم العالیہ سے، ابھی بقید حیات ہے حضرت، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ سعدی نے کتنی اچھی بات کہی ہے، اور یہ کتاب ہمیں ترنم سے پڑھائی گئی تھی۔ ہاں، یہ ترنم سے پڑھنا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے کس سے پڑھی تھی؟ مولوی اسماعیل پانڈور؟ اچھا، مرحوم سے، ہاں ترنم سے پڑھی تھی۔ ہاں، یہ کتاب ترنم سے، ترنم نہ اس وقت اچھا تھا نہ آج اچھا ہے، اس وقت بھی شرم محسوس کرتے تھے، لیکن استاد جی کا حکم تھا کہ پڑھنا ہے، تو چلے وہ طالب علمی کا دور تازہ کرتے ہیں۔ تو سعدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فارسی زبان میں ہے، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء، کہ عرش مجیدش بود متقا۔ سعدی کیا کہتے ہیں صدیق بھائی؟ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، مفہوم ہے کہ میرے اور آپ کے منہ میں جب تک زبان قائم رہے گی، یعنی زندگی کی رمق، زندگی کا ایک سانس بھی باقی رہے گا آخری، تو جاوید بھائی فرمایا کہ ثنائے محمد بود دل پذیر، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی نعت، آپ کی نظم، آپ کا تذکرہ، یہ دل کو
بہتا رہے گا. یعنی زندگی کی آخری رمق تک کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو، اگر اس وقت بھی سعدی فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے محبوب کا تذکرہ کرے تو دل کو بھاتا رہے گا. تو جتنا بھی تذکرہ کرو وہ کم ہے، اور ہم تو کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. اور سنتے ہیں جب آقا کا تذکرہ تو کئی مرتبہ تو ہو جاتی آنکھیں بھی نم ہیں. ہو چاہے آدمی کتنا ہی پریشان، ذکر آقا سن کر ہو جاتا دور اس کا غم ہے. بہرحال تو سعدی نے یہی کہا ہے. اب ذرا شروع سے ہم چلتے ہیں آقا کی اس جہاں میں اور اس رنگ و بو میں، جہان رنگ و بو میں سعد اللہ صاحب آمد کیسے ہوئی. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. یہاں اب ایک بات سمجھنے کی ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، چودھری صاحب، کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو دعا ہر وقت قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ دعا ہو جن سے شریعت نے روکا ہے وہ آدمی نہ مانگے. باقی فرش پہ بیٹھ کے آپ کرو تو عرش والا بھائی عرش قبول کرتا ہے. ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی اور اب جنتی ماحول میں پہنچ گیا بھائی عرش. ہیں نیند تمہیں بھی آنے لگی ہے، تھک میں بھی گیا ہوں. نیند تمہیں بھی آنے لگی ہے، تھک میں بھی گیا ہوں. چلے داستان محبت کو آج ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. سعد اللہ صاحب، بہرحال یہاں ایک بات سمجھنے کی. مفسرین نے یہ لکھا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں حنیف بھائی خاص ہے کہ جس میں اللہ رب العزت خصوصیت سے دعا کو قبول کرتا ہے. ان میں ایک موقع ہے کہ جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا شبیر چچا کام کر لے اور پھر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا کو خصوصیت سے قبول کرتے ہیں. دلیل قرآن کریم کی آیت ہے. یہ آیت ہے دلیل قرآن کریم کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تراویح میں جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو ہم سب اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ ایک مبارک عمل ہم سب نے اجتماعی طور پر ختم کیا ہوتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس وقت اجتماعی دعا ہوتی ہے. کیوں؟ ایک نیک عمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کے خاتمے پر خصوصیت سے حشیم بھائی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. روزہ رکھا ایک مومن نے اور خود حضور نے یہ تو فرمایا، روایت میں مفہوم ہے کہ افطار کے وقت صائم روزے دار
جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، تعمیر مسجد کے موقع پر بھی ہم سب مل کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ یہ سب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ بخاری شریف ختم ہوتی ہے، سب مل کر اجتماعی طور پر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اجتماع ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا، جب عمل مکمل ہوتا ہے اخیر میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو ہر نیک عمل کے اختتام پر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی، کوئی مسلمان جاوید بھائی صلاۃ التوبہ پڑھے توبہ سے پہلے تو بہت اچھا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، توبہ سے پہلے صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا شریعت میں کمپلسری نہیں ہے اسماعیل بھائی، کمپلسری نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ آدمی توبہ کرے اس سے پہلے۔ ویسے تو توبہ روزانہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار، لیکن بڑی رات میں بڑا دن ہو تو اس وقت خصوصیت سے دل اس طرف مائل ہوتا ہے، تو آدمی اس دن یہ کرے کہ توبہ کرنے سے پہلے کیا کر لے؟ صدیق بھائی 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھ لے۔ کیوں؟ یہاں بھی وہی بات کہ یہ نیک عمل کیا ہے نا نذیر بھائی، کیا کیا؟ نیک عمل کیا۔ تو نیک عمل کے بعد اب آدمی توبہ کرے گا، توبہ میں بھی اللہ سے مانگنا ہی ہے، توبہ میں بھی کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہی ہے کہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ تو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو پہلے، علماء مثال دینے کے لیے، ورنہ آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، صرف ذہن سے عبدالسلام بھائی کیا ہے؟ قریب کرنے کے لیے۔ آپ کا نام اخیر میں لیا، میں بھی عبدالسلام، آپ بھی عبدالسلام، تو شروع بھی عبدالسلام سے اور ختم بھی عبدالسلام پر۔ تو بہرحال کیا ہے بھائی محمد ટાંટ્યા જરાક હાંકી લે ને પકડી ને આપણે બધા આપણે તો ઇન્ડિયાથી આવ્યા આપણે બી એમ બેસે તો પછી આપણામાં ને આ લોકોમાં ફરક હું પછી હા ચેર પર બેસી જા પગ દુખે તો। બહરહાલ تو کیا ہے کہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی باپ سے کوئی چیز مانگنی ہو، ذرا مہنگی ہو، ویلیوبل ہو، تو ویسے ہی نہیں مانگ لینے کا، ذرا باپ کی پہلے کیا کرنے کی؟ تعریف کرنے کی ہے نا، વખાણ કરવાનું۔ શું કરવાનું؟ જે વખાણ કરે તેને ખાણું મળે પછી تو ذرا وخان کرے، تعریف کرے، تو باپ بھی ذرا خوش ہوتا ہے کہ بیٹا آج میری تعریف کر رہا ہے۔ ویسے باپ جانتا ہے کہ اس کا آج کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم بہت بیوی کی تعریف کریں تو وہ بھی سمجھ جاتی ہے، اور بیوی بھی ہسبینڈ کی بہت تعریف کرے صدیق بھائی تو ہسبینڈ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آج ATM માં લઈ જવું પડે کہ આજે ઢીલા થવા ના પડે કે આજે સુરત ક્યાંથી નીકળો કે આપણું બૈરું આપણી આટલી તારીફ કરે આજે ચોક્કસ ગજુ ઢીલું થવાનું بھائی محمد۔ تو پھر ویسا ہی ہے، تو کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی ذرا تعریف کر لو، اللہ کو خوش کر لو، عبادت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنے صاحبزادے، اپنے سپوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بھی مانگ سکتے، لیکن پہلے نہیں مانگا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے بھی مانگ سکتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے نہیں مانگا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جو ایک نیک کام ہے۔ تو اب دونوں نے کیا کر لیے؟ باپ بیٹوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے، اور ہاتھ اٹھا کر باپ بیٹوں نے کیا مانگا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ مانگا. یہاں یاد رکھو مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی، علامہ آلوسی سید محمود بغدادی علیہ الرحمہ نے، کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، گولڈن چانس ہے. تو فرض نماز کے بعد کچھ نہ کچھ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگ لیا کرو. اب یہاں پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ایک ساتھ دعا مانگنا امام اور مقتدی اور ایک ساتھ ختم کرنا یہ کہاں حدیث میں ہے؟ تو بہت اچھا جواب دیا فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ کے فتاوی جو بنام فتاوی محمودیہ چھپے ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہیں، اور حضرت کے جو ملفوظات ہے ملفوظات فقیہ الامت اس میں بھی یہ بات موجود ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت فرض نماز کے بعد دعا کو قبول کرتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی خصوصیت سے دعا قبول کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ ترمذی شریف کی روایت بھی ملا لو. آقا سے سوال کیا صحابی نے کہ خصوصیت سے اللہ رب العزت کب دعا قبول کرتا ہے، تو اس روایت میں جو ترمذی شریف میں موجود ہے آقا نے یہ جواب دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اور فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھا دیکھی دعا نہیں کرتے. آپ ان سے پوچھو کہ تو کیم نہیں مانگے، انہیں نہیں خبر ہے جے نہیں مانگے نے تینے پوچھو کہ تو کیم نہیں مانگے، کوئی دلیل تو منے بٹلا تو کہ کہیں نہیں آپ فلانی پاہے مسجد سے تا نہیں مانگے، اپنے حرم شریف میں جائے تو تا نہیں مانگے، ہلا نہیں مانگے એટલે میں نہیں مانگوں. تو بھائی ایک دلیل છે તો આજ સુધી નલ્લેથી મોટો થયો તો તું તો માંગતા જોતો આવ્યો, તો ત્યાર બી તારા પાસે કોઈ દલીલ નહીં ને આજે તારા પાસે કોઈ દલીલ નહીં. હે સમજો مسئلہ اور سمجھو تو پورا سمجھو. پھر یہ بھی ثابت ہے کہ ایک دعا کرے باقی آمین کہیں، جیسے یہاں ہوا. مفسرین نے لکھا ہے اس میں کہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پہ صرف آمین کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ صرف آمین کہہ رہے تھے. آپ نے ایک مقرر کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور مقرر ہوئے ہیں، ماضی قریب میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کے رحمت کرے. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، وہ ترنم سے پڑھتے تھے قرآن کریم کی آیت وغیرہ. ان کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ وہ ربیع الاول میں سناتے تھے، آقا کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. وہ فرماتے تھے کہ دعا کرنے والا خلیل اللہ، دعا کرنے والا خلیل اللہ، دعا پر آمین کہنے والا ذبیح اللہ، دعا کو قبول کرنے والا خود اللہ، اور اس پر گواہ کلام اللہ، اور دعا کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تشریف لانے والے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو حضرت اپنے انداز میں اس کو فرمایا کرتے تھے. تو مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، اور یہ دیکھیے اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے ہند میں، دارالعلوم دیوبند میں مفتی جو ہیں وہ رہے، صدر مفتی وہاں پر. حضرت نے لکھا کہ جب یہ روایت تمام مسلمانوں کو معلوم ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہاں اتنا یاد رکھو، جن نمازوں کے بعد سنت ہے مؤکدہ تو مختصر دعا کرنی ہے. تو حضرت نے فرمایا
کہ اجتماعی دعا لوگ نہیں مانگتے، پھر بھی شکل اجتماعی دعا کی ہو جائے گی۔ کیسے؟ امام صاحب کو بھی معلوم ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، انہوں نے بھی مانگا، ہاتھ اٹھا لیے۔ مقتدی کو بھی معلوم ہے، مقتدی نے بھی اٹھا لیے۔ تو اب اجتماعی شکل پیدا ہو گئی، تو ہر آدمی اپنا اپنا مانگے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام صاحب کہہ رہے آپ آمین کہو، بھائی نہ کہو اگر آپ کا دل نہیں کرتا، لیکن مانگو تو صحیح اللہ سے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ چاہے آپ امام کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لو، چاہے آپ امام کے ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، چاہے آپ امام صاحب کے دعا ختم کرنے سے پہلے دعا ختم کر لو، ساتھ ختم کر لو، آپ کی اپنی جو ہے وہ مرضی ہے۔ لیکن امت نے آج مانگنا ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا، نکل گیا یہ مانگنا ہے۔ اور یہ عرب نماز میں عربی میں دعا ہو سکتی ہے، تو درود شریف کے بعد دعا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی ایج مانگوانا۔ تو وہ لوگ تو عربی زبان جانتے ہیں، عرب نماز میں دعا کر لیتا ہے۔ ہم کو تو سورہ فاتحہ اور اذان کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہے، تو ہم جو ہیں وہ کیسے مانگیں گے؟ تو اس لیے ہمارے اکابر نے کہا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگ لو۔ یہاں بھی دیکھیے اجتماعی دعا ہو رہی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں اور ذیل میں علماء نے لکھا کہ ہر نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، تو فرض نماز بھی تو نیک عمل ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد کیا کر لو، دعا جو ہے وہ کر لو۔ خیر، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، جیسے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آیا ہے، وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینہ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر صیغہ حافظ امتیاز جو ہیں وہ سمجھیں گے، اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کس کا صیغہ؟ تثنیہ۔ ایک آدمی دعا کرے تو اس کے لیے صیغہ آتا ہے واحد، اور دو آدمی ہو تو تثنیہ۔ قرآن کریم بتا رہا ہے، مفسرین نے لکھا یہاں دعا دو لوگ مانگ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا دعا مانگ موسیٰ علیہ السلام رہے تھے، حضرت ہارون اس پہ صرف آمین کہہ رہے تھے، صرف جو ہے وہ آمین کہہ رہے تھے۔ تو دیکھیے قرآن سے آپ کو دو دلیل دے دی۔ قرآن کی تفسیر کو تو ہم مانتے ہیں نا، قرآن تفسیر سے ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا پورا جو ہے کما حق ہو۔ تو آپ کو دو دلیلیں قرآن کریم سے دی، حدیث پاک سے بھی آپ کو دلیلیں دے سکتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ تو اگر ایک آدمی دعا کرے اور دوسرے آمین کہے تو شریعت میں اس کا ثبوت بھی بولو موجود ہے، اس کا ثبوت بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس لیے کام کے اختتام پر دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حنیف بھائی دعا مانگی کہ ایک نبی بھیج جو انہی میں سے ہو، کہ اس کے کام کیا ہو، چار اس کے فرائض منصبی ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی دینی کام میں مدد کے لیے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کو مانگتا ہے، یہ جائز ہے، تاکہ مجھے اپنے اس مشن میں، دین کے اس کام میں اس بندے سے کیا مل جائے؟ ہیلپ مل جائے، مدد مل جائے۔ لیکن مانگو بھی ایسا بندہ کہ جو واقعی بندہ ہو، معاملہ مندہ اور گندا نہ ہو، کہ તેજ આપણા પાર માથે પડે, કે અમુક વાર આપણે કહીએ કે યાર એના કરતાં તો મેં એકલો કરતે તે સારું, ભાઈ મોહમ્મદ, કે આપણે હેલ્પ સારું રાખીએ તો તે ઓર કામ આપણું વધારે,
سعد اللہ صاحب. تو اس وقت آدمی بولتا ہے اللہ یار ہمیں کہاں لیا ہے وہ انا کرتا تو میں اکھڑو ہوتے تھے کام ہارو تھا تمہارو ہے عبدالسلام بھائی. تو اس لیے دیکھو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے مشن کے لیے دعوت دین کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کو مانگا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضور کو مانگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو مانگا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا ہے. چلے بولیے کس کو مانگا ہے؟ کہاں؟ صدیق اکبر کو ہیں. صدیق بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا ہے. کس کو مانگا ہے؟ عمر فاروق کو مانگا. اس سے پتہ چلا دعوت دین میں, اپنے مشن میں, دین کے لیے اگر کوئی ایسا بندہ کہ اس کا سپورٹ ملنے سے, اس کا ساتھ ملنے سے ہمیں اس کام میں تقویت ملے گی, مدد ملے گی, قوت پہنچے گی, طاقت پہنچے گی, سپورٹ ملے گا, اللہ سے مانگو اس کے لیے. ورنہ آدمی یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ اللہ سے اپنے لیے ہی سب کچھ مانگ لے کہ اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ اس کی ضرورت نہ ہو. نہیں, آدمی اپنے کو محتاج سمجھے کہ اللہ مجھے اور بندے کی ضرورت ہے کہ بھائی تو دے دے, تاکہ اس مشن میں کیا دے, ہمیں کام دے, تقویت جو ہے ہمیں پہنچائے. تو یہ صحیح ہے. پرانے دور میں ہاشم بھائی مسجد میں ایک ہی امام ہوا کرتا تھا. اب انگلینڈ میں ماشاءاللہ ہیں جاوید بھائی 2 امام ہیں عام مساجد, اکثر مساجد میں, اور کہیں تو 3 بھی ہے. ہاں اپٹل لین پہ آپ چلے جاؤ, بولٹن کے اندر مسجد فلاح ہے, وہاں میرے گھر والی کے چچا امام ہے, وہاں بھی 3 جو ہے اس مسجد میں امام ہے. تو اچھا ہے, کام میں کیا ملے گی, تقویت جو ہے وہ ملے گی, سپورٹ جو ہے وہ ملے گا. تو یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے کس کو مانگا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آخری بات, اور پھر آج کی گفتگو جو ہے وہ میں ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, انیس الزما صاحب نے دیکھا ہوگا, دعوت و تبلیغ کے وہ اکابر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کے اندر بڑا رسوخ عطا کیا تھا, جید الاستعداد عالم تھے, ٹھوس علمی استعداد جن اکابر کی تھی, ان میں ایک حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت کی تقریر آپ سنو, قرآن و حدیث سے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی. وہ پڑھو آپ یا سنو, ہاں وہ بڑے اچھے دلائل دیتے. ان سے سوال ہوا, لیسٹر میں ایک عالم ہے حضرت مولانا ایوب صاحب بندے الہی دامت برکاتہم العالیہ ہیں عبدالسلام بھائی, آپ کے گاؤں میں ہوا کرتے تھے ان کے والد. تو ان کے ایک بھائی مرحوم ہو گئے جنہوں نے اون میں مدرسہ کھولا تھا, اور اس کے بعد وہ بھروندرا چلا گیا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے بھائی تھے. دعوت و تبلیغ میں بھی انہوں نے وقت لگایا تھا, اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات, تقاریر ہاشم بھائی جمع کی ہے. اس کا نام ہے کتاب کا خانقاہی تقریریں. کیا نام ہے؟ خانقاہی تقریریں. اس کا نام کیوں خانقاہی تقریریں رکھا؟ یہ ساری تقاریر جو اس میں ہیں, حضرت شیخ کے یہاں رمضان المبارک میں جو خانقاہ سہارنپور میں لگتی تھی, اس میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا, اور اکابر کا بھی ہوتا تھا. اس میں ہے یہ بات جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں. کسی نے سوال کیا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی ثانی, ان کی نگاہ میں لسان التبلیغ سعد اللہ صاحب جنہیں کہا جاتا ہے, حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ ان کا کیا مقام تھا مولانا یوسف صاحب کی نگاہ میں. میں نے کہا نا بڑے عالم تھے مولانا عبید اللہ صاحب. جواب کتنا اچھا دیا, فرمایا جیسے سارے صحابہ مرید رسول تھے, سوائے عمر کے وہ مراد رسول تھے.
ہیں حنیف بھائی؟ سارے صحابہ، صدیق اکبر بھی کیوں نہ ہو، سارے صحابہ کی جماعت میں مرید رسول تھے. صحابہ کی صف میں ایک ہی صحابی ایسا جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ مراد رسول تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور لسان التبلیغ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری، ان کا نام بھی عمر تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ سارے جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ بھی وہ مرید یوسف اور مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مراد یوسف ہیں. وہ کیا تھے؟ مراد یوسف تھے. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ رب العزت اس میں قابل عمل باتوں پر ہم کو کیا ہے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. یار زندہ صحبت باقی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. جی سمجھ گئی نہیں آپ؟ آواز بھی بہت پہاڑی آواز اس کی میری؟ اچھا وزیر صاحب سے ملتے تھے. کون؟ میں اچھا آپ؟ اچھا